हूं आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर प्रोग्राम राब्ता के साथ, और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रही हैं प्रोड्यूसर मुनीबा बख्श मलिक। और सामने प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगी अम्मारा लतीफ़ शेख, जो कि पाकिस्तान की विमेन इन लीडरशिप है, जो कि ब्रिटिश काउंसिल का एक प्रोग्राम है, उसकी फेलो मेंबर भी हैं और 2007 से फाइनेंस के शोबे से मुंसलिक हैं। उन्होंने बेशतर नामवर इदारों के साथ काम किया और जिनका ताल्लुक फार्मेसी, मीडिया, पावर जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसानी हकूक और दीगर बैनुल-अक़वामी डोनर इदारों के साथ उनका आगाज़ था। और इसके अलावा मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी, इससे भी इनका गहरा ताल्लुक रहा। 2019 में अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया और इसमें जो ज़्यादा फोकस रहा इनका वो ये था कि ख़वातीन को किस तरह से हमने बाइख्तियार बनाना है और ख़वातीन को हमने किस तरह से कारोबार की तरफ लेके आना है। और अगर हम थोड़ा सा बात करें कि जिस तरह से ये ब्रिटिश काउंसिल ये प्रोग्राम करती है, तो विमेन इन लीडरशिप प्रोग्राम का जो आगाज़ किया गया था ये जनूबी एशिया के 4 ममालिक में किया गया, जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली 100 ख़वातीन और बरतानिया का नेटवर्क तश्कील दिया गया। इन ख़वातीन को 8 हफ्ते की ऑनलाइन तरबियत फराहम की गई और इसके बाद जो हुआ वो हम जानेंगे अम्मारा लतीफ़ शेख से कि इनका तजर्बा कैसा रहा और इसका मकसद क्या है प्रोग्राम का। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। हमारा सबसे पहले तो आप बताइएगा कि ये जो प्रोग्राम है विमेन इन लीडरशिप, ख़वातीन में क़यादत, इसका मकसद क्या है? जी, विमेन इन लीडरशिप प्रोग्राम जो है ये एक क्लोज सोशल लीडरशिप, एक बरतानिया की ऑर्गेनाइजेशन है। उसने एक करिकुलम डेवलप किया ख़वातीन, ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को डिसीजन मेकिंग रोल्स के लिए तैयार करने के लिए। आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देना काफ़ी नहीं होता। एक दफ़ा वो नौकरी में आ जाएं तो उनको तरबियत देना और उनको ट्रेन करना सीनियर मैनेजमेंट रोल्स के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने मेल पीयर्स के साथ शाना बशाना खड़ी हो सके और सी सूट में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। इसी सोच के पेश नज़र ब्रिटिश काउंसिल ने यह प्रोग्राम का आगाज़ किया साउथ एशिया में, जिसमें पाकिस्तान में से भी कुछ ख़वातीन का इंतखाब किया गया, जिनमें से एक मैं हूँ। सही। और ये बताइएगा कि जो बात की जाती है बार बार सिनफी बराबरी के हवाले से, तो इस प्रोग्राम की से अगर हम बात करें तो क्या किरदार अदा किया गया सिनफी बराबरी के लिए, और ख़ास तौर पर एज अ विमेन आप कितना इसे समझते हैं कि इसके बाद आप में कितनी सलाहियतें उभर के सामने आई, कितनी आप बाइख्तियार खुद को महसूस करने लगी? जी बिल्कुल, देखिए आप बेशक चाहे जॉब से मुंसलिक हों या आप अपना कारोबार कर रहे हों, आपको लोगों को मैनेज करना एक अच्छे लीडर के तौर पर ज़रूर आना चाहिए। और एक ये बहुत अच्छा स्किल है और बहुत कम लोगों के पास होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हर कोई इस स्किल को सीख नहीं सकता। प्रॉपर ट्रेनिंग के ज़रिए, तरबियत के ज़रिए हर कोई अपने इस स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। और ख़वातीन के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी उस तरह से सोशल लिंकेजेस और नेटवर्किंग नहीं होती जैसी मर्द हजरात की होती है। ख़वातीन ज़्यादातर घरों तक महदूद होती हैं, उनका लोगों से इतना इंटरेक्शन नहीं होता। तो इस प्रोग्राम की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारा एक नेटवर्क डेवलप हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान की ख़वातीन का बल्कि साउथ एशिया की ख़वातीन का, जिन्होंने एक दूसरे को जाना। उनका ताल्लुक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से था, उनके करियर्स बिल्कुल डिफरेंट थे। कुछ डेवलपमेंट सेक्टर की ख़वातीन थीं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स थीं, कुछ जॉब्स में भी थीं, कॉर्पोरेट सेक्टर से भी थीं, लेकिन उन सब ने एक दूसरे के तजर्बात से सीखा। सही। और जब वो सब सीखा और उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया तो उससे बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं और उसमें उनको ये अंदाज़ा हुआ कि उनके अंदर क्या सलाहियतें हैं ऐसी जिनको वो मज़ीद पॉलिश कर सकती हैं, और एक सेल्फ अवेयरनेस उनमें डेवलप हुई। तो ये मेरा ख्याल में ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें ब्रिटिश काउंसिल ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। सही। और ये भी बताइएगा कि ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान के साथ जो लाइजोन है इनका हुकूमत के साथ, ये किन किन प्रोग्राम्स पे काम कर रही है कि और उनका फ़ायदा हमारी आवाम को या हमारी ख़वातीन को या इवन हमारे दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उन्हें क्या होता है? जी, ब्रिटिश काउंसिल के बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिसमें ख़वातीन के भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, फिर कुछ इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, फिर टीचर्स को बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स उनके हैं। सही। और ये भी बताइएगा कि जैसा कि बताया जाता है कि इस प्रोग्राम के तहत 22 ख़वातीन उन्होंने इसका फ़ायदा भी उठाया है, तो उन ख़वातीन को आगे अमली ज़िंदगी में कितना फ़ायदा हुआ इसका, और उन ख़वातीन ने फिर एक रोल मॉडल के तौर पे अपना किरदार कैसे अदा किया? जी बिल्कुल,
آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح اب کاروباری میں خواتین کی بات کرتی ہوں کیونکہ وہ بھی اس پروگرام کا حصہ تھیں. جب آپ ایک ٹرانزیشن کرتے ہیں، بے شک آپ جاب سے کاروبار کی طرف آئیں، تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ جرنی ہے. اس میں اس کے چیلنجز الگ ہیں. جو جاب سیٹ اپ ہے اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. آپ کا ایز سچ اتنا زیادہ ڈیسیجن میکنگ رول نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ایک خاص ہائرارکی میں ایک ٹاپ پوزیشن پر نہ آ جائیں. جب کاروباری خواتین کی میں بات کرتی ہوں تو اس میں ان کو بہت سے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں. ان کو ایک ٹیم بنانی ہوتی ہے، ان کو اپنے ماتحت لوگ رکھنے ہوتے ہیں. ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، اپنی ٹیم کو موٹیویٹڈ رکھنا اور ان کو ایک گول پر، ایک کمپنی کے مشن پر اکٹھا کیے رکھنا، وہ بہت ضروری ہے. اور وہ جو یہ ساری صلاحیتیں ہیں یہ آپ کی ایک اچھے لیڈرشپ پروگرام کے تھرو ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، جو کہ برٹش کاؤنسل نے ہمارے ساتھ سوشل جو کلور سوشل لیڈرشپ کا کریکولم تھا، اس نے ہمیں یہ ساری چیزوں کی تربیت فراہم کی. صحیح. اچھا، ان تمام جو پروگرامز تھے ان میں شامل ہونے سے پہلے ایک خاتون کو اسپیشلی اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس اعتماد کے بارے میں ہماری جو سامعین ہیں، خاص طور پہ ہماری خواتین جو ہمیں سن رہی ہیں، وہ بتائیے گا یہ اعتماد آپ نے کیسے آیا؟ میرا جو جاب کا تجربہ ہے تقریباً 15 سال کا ہو چکا ہے. مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے میں کام کر رہی ہوں، اور میری فیلڈ ایسی ہے فائنانس کی جو کہ ایک میل ڈومیننٹ فیلڈ ہے زیادہ تر اب تک. یعنی جب میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی تھی تو ہمیشہ جس بھی میں ڈپارٹمنٹ میں ہوتی تھی، آئی یوز ٹو بی دا اونلی فیمیل. وہاں پہ مطلب سارے مرد حضرات ہی ہوتے تھے. تو اس انوائرمنٹ سے اسٹرگل کرتے کرتے آپ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، آگے آتے ہیں، آپ کو لوگ ہینڈل کرنا آ جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے آپ میں اتنے سالوں کے بعد وہ کانفیڈینس بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایک دم آج سٹارٹ کریں اپنا کام اور وہ کاروبار چل جائے گا یا وہ کانفیڈینس آپ میں آ جائے گا. ایکسکیوز می، ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں اور یہ وقت کے ساتھ چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں. بس میرا میسج خواتین کے لیے یہ ہے کہ آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، اور بس آپ نے اگر کوئی مشن آپ نے بنا لیا ہے، کوئی گول اپنے لیے سیٹ کر لیا ہے، تو اس پہ جی جان سے محنت کریں. صحیح. اور یہ بھی بتائیے گا جو ہماری خواتین ہیں وہ اس طرح کے پروگرامز میں اگر حصہ لینا چاہیں تو وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت آسان ہے کیونکہ یہ آن لائن پروگرام تھا اور میں نے بھی گھر بیٹھے یہ پروگرام کیا ہے. مجھے کہیں آنا جانا نہیں پڑا. صحیح. اور یہاں پہ اسکول آف لیڈرشپ فاؤنڈیشن نے یہ پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کیا تھا پروگرام. ان کی فیسیلیٹیٹرز تھیں اور یہ آل ویمن پروگرام تھا. ساری خواتین تھیں اس میں، فیسیلیٹیٹرز بھی خواتین تھیں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس پروگرام کو انہوں نے کنڈکٹ کیا. اور برٹش کاؤنسل ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ اناؤنس کرتا رہتا ہے. میں یہی ریکویسٹ کروں گی خواتین سے کہ وہ برٹش کاؤنسل کا پیج سوشل میڈیا پہ فالو کریں اور ذرا لیٹسٹ نیوز سے اپڈیٹ رہیں، اور جیسے ہی پروگرام اناؤنس ہو تو ضرور اپلائی کریں. صحیح. اور یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام کی تمام تربیت حاصل کرنے کے بعد یا اس کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد آپ کی جو صلاحیتیں تھیں وہ کیسے ابھر کے سامنے آئیں، یا دیگر جو خواتین تھیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اس میں اپنے تجربات شو کیے، اپنا ہنر شو کیا اس میں، تو کتنی پالش ہوئی اس کے بعد؟ بہت سی خواتین ہمارے ساتھ جو تھیں وہ رورل ایریاز سے تھیں اور وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے منسلک تھیں. بہت سی خواتین ایسی تھیں جو فیلڈ میں جا کر کام کرتی ہیں اور باقاعدہ طور پہ وہ ٹیمز لیڈ کر رہی ہیں فیلڈ میں. میرے خیال میں ان کے لیے یہ پروگرام بہت ہی زیادہ مؤثر تھا اس طریقے سے کہ ان کو اپنی ٹیم کو مینج کرنا ایک اچھے احسن طریقے سے آیا. اور اس معاملے میں ان کے لیے اپنی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے ایسی ٹریننگز لینے کے بعد پروموشن کی اپرچونیٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ ایک ایز اے لیڈر آپ کی سوچ جو ہے وہ براڈ ہوتی ہے، آپ چیزوں کو ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے لگتے ہیں، اور جب آپ ایسے فیصلے کرنے لگ جائیں تو آئی تھنک یو بیکم اے گڈ لیڈر. صحیح. اور یہ بتائیے گا کہ عموماً جو ہماری خواتین ہیں انہیں فیلڈ میں آتے ہوئے کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ فیلڈ ورک جی مشکل ہوتا ہے کافی. آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر گاؤں دیہی علاقوں میں فیلڈ ورک جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. بہت سے کلچرل ایشوز ہیں اور خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ میں نے خود بھی اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو ہاسپٹیبل بھی ملتے ہیں. پاکستان کی ایک سب سے اچھی بات یہ ہے، خاص طور پہ ہمارے دیہی علاقوں کی، کہ لوگ بہت آپ کو عزت بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بہت خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی جگہ دیتے ہیں، کھانا وانا آفر کرتے ہیں، اینڈ دے آر ویری ہاسپٹیبل پیپل.
صحیح. اور جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ اتنی بااختیار نہیں ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بھی پاکستان میں سٹی ٹو سٹی یا لوکیشن ٹو لوکیشن ڈپینڈ کرتا ہے. جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ اوبویسلی لٹریسی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے, خواتین اچھی پڑھی لکھی ہیں, ان کی فیملیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں, انہوں نے ان کو پڑھائی میں بھی سپورٹ کی, جابس میں بھی سپورٹ کی. پھر اگر وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہیں تو اس میں بھی وہ نہ صرف فائنینشلی ان کو انیشیل انویسٹمنٹ کیپٹل دیتے ہیں, بلکہ اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی کام میں بھی ہیلپ چاہیے ہو تو تب بھی دے گیو این ایکسٹرا ہیلپنگ ہینڈ. تو اسی طرح پھر ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں پاکستان میں جہاں پہ تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے, وہاں کی خواتین کو obviously زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں گھر سے باہر نکلنے میں یا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے میں. ان کو کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں اچھا ہی نہیں سمجھا جاتا خواتین کا پیسے کمانا. بالکل. تو ہر جگہ کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں. صحیح. تو آپ کو بھی ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جب آپ گئیں کہیں پہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے, خواتین کو باقاعدہ طور پہ بتانے کے لیے کہ وہ کتنی باصلاحیت ہیں لیکن ابھی تک اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکیں؟ جی, جو مجھے سب سے زیادہ چیز فیس, ہماری آرگنائزیشن نے سرویز بھی کنڈکٹ کیے خواتین, جو کاروباری خواتین ہیں ان کے, اور جو چیز ہمارے سروے سے ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ زیادہ تر خواتین کو کاروبار چلانے کے لیے جو ایک بیسک نالج چاہیے کہ کیا کیسے کرنا ہے, وہ لا علم ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ جیسے خواتین کاروبار کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ہماری پرائیویسی انٹیکٹ رہے, ہمیں مرد حضرات سے زیادہ انٹریکٹ نہ کرنا پڑے. تو اس سلسلے میں پھر ہماری جو کنسلٹنگ فرم ہے اس نے ایک سوشل انیشیٹو لانچ کیا وی چیپٹر کے نام سے. وی اسٹینڈس فار ویمن انٹرپرینورز. اس میں ہم ان ایسی خواتین کو نہ صرف ٹریننگ دیتے ہیں, اویئرنیس دیتے ہیں, بلکہ ہم ان کو سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار رجسٹر کروا سکیں. وہ بک کیپنگ یا اکاؤنٹس مینجمنٹ یا جس طرح کھاتے مینٹین کرنا کی سروسز جو ہیں وہ بھی ہم سے لے سکتی ہیں. ان کے ٹیکس کے معاملات ہم جو ہے وہ بھی لک آفٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور جو کارپوریٹ گورننس کے ایشوز ہیں, SECP سے کمپلائنس کے ایشوز ہیں, وہ سارے اس میں بھی ہم ان کو نہ صرف ایجوکیٹ کرتے ہیں بلکہ ہم ان کو وہ سروسز پرووائڈ بھی کرتے ہیں, پیڈ سروسز. صحیح. تو آپ نے انٹرپرینورشپ کی بات کی ہے, تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرینڈنگ ہے دنیا بھر میں ای کامرس, ای بزنس, اور اس کے علاوہ کئی ایسے پلیٹ فارم ہیں جس کے ذریعے خواتین گھر بیٹھ کے بھی اپنا تمام کاروبار کر سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا اقدامات کر رہی ہیں اور خواتین کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں آج کل اس دور میں؟ آج کل بہت سی, میرے خیال میں خواتین ہی سب سے زیادہ ای کامرس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں, ایز اے سیلر اینڈ ایز اے بائر آلسو. میں خود بھی بہت زیادہ فین ہوں آن لائن شاپنگ کی. تو ای کامرس میں یہ ہے کہ میرے پاس بہت سی ایسی خواتین آتی ہیں جو اپنے ای اسٹورز رن کر رہی ہیں. شاپیفائی ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر خواتین ان کو اپنی ویب سائٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شاپیفائی کے اوپر ایک, آپ ایسا سمجھ لیں جس طرح آپ نے پلازے میں ایک دکان لے لی, تو اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اپنی ایک ای دکان لے لی, اور وہاں سے آپ اپنی پروڈکٹس کی تصویریں ڈال کر اس کو باقاعدہ طور پہ آپ اپنی ای دکان اسٹیبلش کر سکتی ہیں اور وہاں سے اپنا کام چلا سکتی ہیں. اور ایسے بہت سے اسٹورز ہمارے پاس آتے ہیں, کیونکہ جب آپ نے 1 سال 2 سال اپنا بزنس چلا لیا, اب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے یا بزنس ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے, تو تب خواتین کو کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. اور سب سے بڑا پرابلم جو یہاں پہ ہماری خواتین فیس کرتی ہیں وہ یہ کہ جب وہ کسی بینک کے پاس جائیں گی یا کسی اور ادارے کے پاس جائیں گی انویسٹمنٹ لینے کے لیے یا لیٹ سپوز گرانٹ لینے کے لیے, تو وہ ان کو نہیں ملتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا بزنس رجسٹرڈ نہیں ہوتا. اب پاکستان میں جب بزنس آپ رجسٹر نہیں کرواتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بزنس بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, چاہے مرد ہو چاہے خواتین. یہ بات جو ہے ہر جینڈر پہ اپلیکیبل ہے. وہ اپنا بزنس اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. جب بزنس اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے تو بینکس ریلکٹنٹ ہوتے ہیں آپ کو لون دینے سے, انویسٹرز ریلکٹنٹ ہوتے ہیں آپ کو آپ کے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنے سے. اس کے علاوہ ایون جو گرانٹ منی ہوتی ہے جو بہت سے ڈونر ایجنسیز بھی خواتین بزنسز کو دیتی ہیں, وہ بھی تھوڑا ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ بزنس رجسٹرڈ نہیں ہے. بزنس رجسٹر ہونے سے خواتین کے جو بزنس اٹ سیلف ہے اس کی کریڈیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے, اور ٹرانسپیرنسی جو ہے بزنس کی وہ بڑھ جاتی ہے. لوگوں کا اعتماد اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بزنس جو ہے یہ رجسٹرڈ ہے, ہر ادارے سے تصدیق شدہ ہے, ٹیکس پیئر ہے, تو ہم اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. صحیح.
تو اس کے لیے پھر آپ کیسے گائیڈ کرتی رہیں لوگوں کو یا خواتین کو کہ آپ کیسے اپنا بزنس رجسٹر کر سکتی ہیں یا جو اس کے علاوہ دیگر مواقع ہیں اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم آن لائن ٹریننگز بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ان پرسن ٹریننگز بھی کرتے ہیں. فریڈرک نومان فاؤنڈیشن کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ رہی ہے، ان کے ساتھ ہم نے کام کیا. IFC کے ساتھ بھی کچھ آن لائن ٹریننگز ہم نے کی ہیں، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ساتھ. تو اس میں ہم جو ہے ان خواتین کو بتاتے ہیں، اویئرنیس سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کیوں انہوں نے اپنا بزنس رجسٹر کروانا ہے اور کیسے کروانا ہے، اور یہ سروسز کے لیے وہ ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں، اور ہم خواتین کو بہت ہی نامنل ڈسکاؤنٹڈ ریٹس کے اوپر یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح، سروسز آپ پرووائڈ کر بھی رہے ہیں. اور یہ بتائیے گا کہ آج کل خواتین جو ہیں، جیسے آپ نے تذکرہ کیا کچھ پلیٹ فارمز کا بھی، تو کیسے آرام سکون سے اپنے گھر میں وداؤٹ انویسٹمنٹ کسی بھی قسم کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، وداؤٹ انویسٹمنٹ تو آپ صرف سروسز والا بزنس ہی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ کو خود ایک اسکل چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. فری لانسنگ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے، بہت سی خواتین کر رہی ہیں، بٹ اگین اس کے لیے آپ کو ایک اسکل چاہیے. جس طرح اگر آپ لیٹ سپوز گرافک ڈیزائنر ہیں، تو اس کے لیے بھی صرف گرافک ڈیزائنر ہونا آپ کا کافی نہیں ہے، آپ کے کمیونیکیشن اسکلز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. اور وہ کمیونیکیشن اسکلز آپ کو کلائنٹ سے کمیونیکیٹ کرنے میں، اسپیشلی انٹرنیشنل کلائنٹ سے کمیونیکیٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. اور جہاں تک کاروبار کرنے کی بات ہے، تو انیشلی تھوڑا بہت پیسہ آپ کو کاروبار میں خود لگانا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر تو مشکل ہو جاتا ہے. بالکل، آپ نے دوست فرمایا کہ تھوڑا بہت ہمیں انویسٹمنٹ ضرور کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی ڈیفینیٹلی جو کاروبار ہے وہ پھلتا ہے پھولتا ہے. اور جس طرح کے پلیٹ فارمز آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن جس طرح کے پلیٹ فارمز موجود ہیں پاکستان میں بھی، تو ہم گھر بیٹھ کے بھی سکون سے اپنے صرف ایک اینڈرائڈ سیل فون کے ذریعے یا اپنے انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے اپنا کاروبار چمکا سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھا خاصا اس وقت ارن بھی کر رہے ہیں. تو ہمارا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو ہماری ویمن ہیں، جب یہ دنیا میں جاتی ہیں تو دنیا انہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی ہوں گی، اور جب ملتی ہیں تو اس کے بعد وہ کتنا حیران ہوتی ہیں کہ اتنی با اختیار ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے، پاکستانی خواتین میں کام کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے. یہ ایک UN کی بھی رپورٹ لاسٹ ایئر پبلش ہوئی تھی، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ رپورٹ 91% آف ویمن ور مور موٹیویٹیڈ ٹو اسٹارٹ اے بزنس ایز کمپیئر ٹو میل کاؤنٹر پارٹس. تو آئی تھنک یہ UN کے اسٹیٹس جو ہیں دے اسپیک فار دیم سیلف. تو ہماری خواتین بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کو صرف ذرائع، فیسلٹیز اور سپورٹ کی ضرورت ہے. تو وہ اگر ان کو پرووائڈ کر دی جائے تو آئی ایم شیور بہت کچھ وہ کر سکتی ہیں. اور یہی جذبہ جب ہم باہر جاتے ہیں اور انٹرنیشنل کلائنٹس یا جو بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے بہت امپریس ہوتے ہیں. ان کا پاکستان کے اور خواتین کے بارے میں جو امیج ہے، اور جب وہ ان پرسن ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو دیر از اے ہیوج کنٹراسٹ. صحیح، یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ لازمی حیران ہوتے ہیں کہ ہم جو سوچ رہے تھے پاکستان میں خواتین ویسی نہیں ہیں. آخر میں پیغام کیا ہوگا ہمارے سامعین کے لیے آپ کا، اور خاص طور پر جو ہماری خواتین اس وقت ہمیں سن رہی ہیں؟ جی، میرا پیغام بالکل یہی ہوگا کہ اگر آپ جاب کرنا چاہتی ہیں تو بالکل آپ ضرور کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اور اسکل ضرور ڈیولپ کیجئے. آج کل کے دور میں خاص طور پہ یہ پینڈیمک کے بعد صرف ایک اسکل ہونا یا ایک کوالیفیکیشن ہونا کافی نہیں ہے. کوشش کیجئے کہ اپنا اسکل سیٹ ڈائیورس کریں، 2-4 چیزیں اور سیکھ لیں. گھر سے بیٹھ کے کام کرنا ہے تو کانٹینٹ رائٹنگ، فری لانسنگ، گرافک ڈیزائننگ، اس طرح کے اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ گھر بیٹھ کے کر سکتی ہیں، وہ ضرور سیکھیے. اگر آپ آلریڈی یو ناٹ گڈ ایٹ اٹ، آپ سیکھیے. آن لائن کورسز اویلیبل ہیں، فری بھی ہیں، یوٹیوب ہے، تو ضرور اپنے اوپر توجہ دیجیے. آپ نے بہت اہم پیغام دیا، اور بالکل یہ جو پلیٹ فارم ہے یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ بیٹھے بیٹھے لازمی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے، آپ نے گرافک ڈیزائننگ کرنی ہے، آپ نے ڈریس ڈیزائننگ کرنی ہے، آپ نے ایون ٹیلر بننا ہے یا فیشن ڈیزائننگ کرنی ہے، آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ نے آن لائن بزنسز کرنے ہیں، آپ وہ بھی سیکھ سکتی ہیں. فری پلیٹ فارمز کون سے ہیں، سب کچھ ہم گوگل پہ سرچ کر کے باقاعدہ طور پہ تلاش بھی کر سکتے ہیں، اور ان کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں بس یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا
سا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کیسے ممکن ہے، یا آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو آپ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہماری جتنی بھی خواتین ہیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ باصلاحیت ہیں. اور ہم کل بھی تذکرہ کر رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ کوئی ایسا پاکستان میں شعبہ نہیں ہے کہ جس میں خواتین نے اپنا لوہا نہ منوایا ہو. وہ بے شک آفس ورک ہو، وہ بے شک فیلڈ ورک ہو، وہ ہماری آرمڈ فورسز ہوں، وہ ہمارے ڈاکٹرز ہوں، ہماری نرسز ہوں، ہمارے ٹیچنگ سٹاف میں ہوں، یا ہمارے اداروں میں جیسے ہمارا ریڈیو پاکستان ہے یہاں پر کام کرنے والی خواتین ہوں، میڈیا میں ہر جگہ پہ ہماری خواتین. انجینئرنگ میں اگر ہم بات کریں تو ایسے انجینئرز ہیں، ایسے انہوں نے کارہائے منصبی سر انجام دیے ہیں کہ جن کی تعریف ساری دنیا کرتی ہے. پھر ماؤنٹینئرز، ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو سمینہ بیگ ہیں وہ ایسی ماؤنٹینئر ہیں دنیا کی واحد کہ جنہوں نے 7 بلند ترین چوٹیاں سر کی ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ سمیت، K2 سمیت. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ ہمارے فخر کا مقام ہے کہ ہماری خواتین، اللہ کا شکر ہے، جو کہ ایک پورٹرے کیا جاتا ہے کہ شاید اتنی با اختیار نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ با اختیار ہیں. کہیں ایسے علاقے ہیں جہاں پر شاید ایسا نہ بھی ہو، لیکن اگر ہم اوور آل سوسائٹی کی بات کریں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں شعور ہے، جہاں پر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ ہیں، تو وہ لازمی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو آگے لے کے بڑھیں. اور اسی وجہ سے آج ہم اپنی یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں، اپنے کالجز میں دیکھتے ہیں، بے شک وہ دور دراز علاقے سے آنے والی خواتین کیوں نہ ہو، وہ ہاسٹلز میں رہ رہی ہیں لیکن تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے والدین کو اتنا شعور ہے، انہیں اتنا لازمی پتہ ہے کہ ایک جو پڑھی لکھی ماں ہے، ایک باشعور ماں ہے، اس نے ایک نسل کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی، باشعور نہیں ہوگی، تو آگے ایک نسل پڑھی لکھی کیسے پروان چڑھ سکتی ہے. تو یہ تمام سلسلہ ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم دنیا میں ایسے مقام پہ ہیں کہ ہماری خواتین جہاں بھی جاتی ہیں تو وہ لازمی حیران بھی ہوتے ہیں، اور وہ لازمی ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے معترف بھی ہوتے ہیں کہ پاکستانی خواتین اللہ کا شکر ہے کہ اتنا آگے بڑھ چکی ہیں، اور ہماری خواتین اتنی باصلاحیت با اختیار ہیں کہ ہر جگہ پہ ہر طرح سے اپنی جو صلاحیتیں ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اور یہی پیغام جو تھا ہمارے جو قائد تھے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی دیا تھا کہ جیسے کہ ان کی بہن فاطمہ جناح ان کے ساتھ ساتھ رہیں. پھر ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کیا کرتی تھی. تو تنگ نظری نہ تو ہمارے معاشرے میں ہے، نہ ہمارے مذہب اسلام میں ہے، اور نہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری روایات ہیں ان میں ہے. تو صرف تنگ نظری اگر ہے تو وہ صرف ایک ماحول میں ہو سکتی ہے یا کسی گھر میں ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواتین ہر جگہ پہ آگے بڑھ رہی ہیں اور ہر جگہ پہ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں. سامعین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام رابطہ. میں تھا آپ کا میزبان صہیب بن نور، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھیں امارہ لطیف شیخ. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری خواتین کو باقاعدہ طور پہ گائیڈ کیا، اور ہم خاص طور پر ایسی خواتین جو کہ اس وقت با اختیار ہیں انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں. اور یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہی تھیں پروڈیوسر منیبہ بخش مالک.